नाजरीन इस वक्त BHU चुआ खासा मौजूद हैं। फ्री आई कैंप जिस तरह लाने होने से वो नहीं बल्कि तकरीबन हर माह की 12 तारीख फ्री चैकअप होना जी, जिसने मेडिसन और जेडे दूसरिया चीज़ां जी वो सारिया फ्री भी जड़ियाँ दित्तियां जानियां। नाजरीन जिस तरह तुसें ये दस्सिया असां कि BHU चुआ खासा भी मौजूद हैं। हर महीने की 12 तारीख डॉक्टर अशरफ अनायत हैं जी, ये माशाअल्लाह काफ़ी सारिया खिदमात अंजाम देने थे और काफ़ी दफ़ा इन्होंने मुलाकात भी रहनिया सा। अज अखां के हवाले नाल इन्हों को पुछसां कि सब तो पहले असें दसन कि जेडे मरीज़ ये चूज़ करने कि आपू करने या कि मुस्तैक बंदियां ने ज़्यादा ख्याल रखने, उसने तो बाद जी नज़र चेक करने उसने विच खास करी मेडिसन या ग्लासिस हैं, उसने तो बाद ऑपरेशन। इस हवाले नाल इन्हें की आखसां कि असें डिटेल नाल थोड़ा दसन जेडे खास करी BHU या गवर्नमेंट लेवल जितने भी साढ़े हॉस्पिटल उसने भी जाके करने भी इस हवाले नाल। जी डॉक्टर साहब जी अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम डॉक्टर अशरफ अनायत है। हम लोग ये जो दूर दराज के लोग एरियाज़ होते हैं जहाँ पे लोग आम तौर पर जिनको ये फैसिलिटी हासिल नहीं है कि वो अपना जाके चेकअप करा सकें, अपना इलाज करवा सकें, तो हमारा जो टारगेट होता है वो नीडी क्लाइंट्स हैं, ज़रूरतमंद हैं, डिज़र्विंग क्लाइंट्स हैं। तो जैसा कि उल्फत साहब ने फरमाया कि हम पिंडी से तकरीबन ये कुछ 55-60 किलोमीटर अवे है जहाँ पे हम BHU चुआ खालसा में बैठे हुए हैं। यहाँ पे से ज़्यादातर लोग पिंडी के लिए नहीं जा सकते क्योंकि यहाँ के ज़्यादातर लोग पुअर हैं, गरीब हैं। जो अच्छे हैं वो तो माशाल्लाह पिंडी, इस्लामाबाद चेकअप के हवाले से, ट्रीटमेंट के हवाले से, इलाज के हवाले से चले जाते हैं। लेकिन जो हमारी पुअर कम्युनिटी है, जो गरीब गुरबा हैं, उनकी शायद इस्तात नहीं है, तो जिसकी वजह से हमारा जो फोकस होता है वो डिज़र्विंग क्लाइंट्स होता है। और हमारे पास ज़्यादातर पुअर लोग आते हैं जिसमें हमारे BHU इंचार्ज डॉक्टर अनवर साहब का और उसकी टीम का, और स्पेशली जो इस एरिया में LHWs लेडी हेल्थ वर्कर्स और LHS जो हैं ये हमारे साथ मिल के काम करती हैं। ये हर घर विज़िट करती हैं और वहाँ से जो मरीज़ ज़रूरतमंद होते हैं, जिनको आँखों का मसला होता है, तो वो 12 तारीख को हमारे पास इधर BHU चुआ खालसा में भेजते हैं। ये हम तकरीबन 14-15 साल से ये हम एक्टिविटीज़ को कंटिन्यू किए हुए हैं। तो इसमें ज़्यादातर हमारे पास जो लोग आते हैं वो गरीब ही आते हैं और इनको हम प्राइमरी आई केयर की फैसिलिटी इधर प्रोवाइड करते हैं। जो कुछ ऐसी बीमारियां हैं जिनका इलाज इधर पॉसिबल है तो हम उनको ट्रीटमेंट दे के इधर से फ्री कर देते हैं। लेकिन अगर कोई किसी बंदे को ऑपरेशन की ज़रूरत है तो उसको हम अपने दूसरे स्टेक होल्डर्स को रेफ़र कर देते हैं। जैसे मंदरा में LRBT अल-शिफा भेज देते हैं, वहाँ पे वो अपना ऑपरेशन वगैरह करवा देते हैं। तो ये उनके साथ हमारी एक अच्छी नेटवर्किंग है। इसके साथ साथ ये है कि जो कुछ लोग ऐसे हैं जो हमारे पास नज़र का इशू लेके आते हैं। आपको पता है कि हमारा जो आई है वो तो उसका काम ही फंक्शन ही साइड से है। तो जिन लोगों को दूर की या नज़दीकी नज़र का प्रॉब्लम होता है तो वो हमारे पास आते हैं, तो हम उनकी रिफ्रैक्शन करके उनको हम दूर की और नज़दीकी रिफ्रैक्शन वाले क्लाइंट तो हम उनको प्रिस्क्रिप्शन का दे के हम भेज देते हैं। लेकिन जो नज़दीक वाले क्लाइंट्स होते हैं जिनको नज़दीक का नज़र नहीं आता, उनके लिए हम ग्लासेस इधर से 70 रुपये में उनको एक शेयरिंग, ये नहीं उनको एक एहसास दिलाने की खातर, जैसे कहते हैं ना कि इजी कम इजी गो, उस हिसाब से नहीं कि लेकिन हम चाहते हैं कि वो अपना शेयर करें। एक क्लाइंट अगर हमसे 70 रुपये की ऐनक लेके जाता है तो उसके अगेंस्ट हम दूसरी परचेज़ करके वो दूसरे क्लाइंट के लिए हम उसको दे देते ताकि ये सिलसिला इसी तरह जारी रहता है। तो बकाया ये है कि जो मेडिसिन के हवाले से ये है कि जो प्राइमरी लेवल की जो मेडिसिन हैं, जो जिनको जैसे कोई छोटे मोटे इन्फेक्शन होते हैं, ये प्राइमरी ऐसी बीमारी जिनको हम प्राइमरी लेवल पे ट्रीट कर सकते हैं, तो दूसरे ट्रीटमेंट और मेडिसिन वगैरह हम उनको फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करते हैं। डॉक्टर साहब बड़ा अच्छा साइन है कि आप यहाँ पे जिस तरह आपने बताया कि तकरीबन 15-16 साल से इसको कंटिन्यू किए हुए, तो इस हवाले से भी काफ़ी कैंप्स हो रहे हैं जो आइज़ हैं। जी जी, ये फ्री आई कैंप जो है काफ़ी इस एरिया में हो रहे हैं। लेकिन आपसे मेरा एक सवाल ये भी है कि इस एरिया में ख़ास कलर सईदा जो है इसमें जो डिसेबल स्पेशल पर्सन है उनके लिए कोई, मेरा ख्याल है कोई, मेरी समझ में तो नहीं या मेरी इतने वो नॉलेज नहीं है कि मेरे होते हुए कोई ऐसा कैंप हुआ हो जिसमें कि जो स्पेशल पर्सन है उनके लिए
کچھ کام کیا گیا ہو؟ جیسا کہ الفت بھائی آپ کو پتہ ہے کہ ہمارا جو ایک پروجیکٹ ہے جس کو ہم CBR بولتے ہیں، کمیونٹی بیسڈ ریہیبلیٹیشن، اس کا جو بیس کیمپ ہے وہ چکڑالی بدال میں ہے. تو اس میں آپ کو پتہ ہے کہ ہم نے 2011 میں ایک سروے کیا تھا جس میں ہمیں 385 لوگ ملے تھے جو ڈسیبل تھے، جس میں وہ ذہنی طور پہ معذور بھی تھے، ہیئرنگ امپیئرڈ بھی تھے، سننے سے بھی قاصر تھے، کچھ ویژولی نظر کا جن کو پرابلم تھا وہ بھی ہمارے ساتھ شامل تھے. اس کے ساتھ ساتھ زیادہ تر ہمارے پاس فزیکل ڈسیبلز ہیں جن میں فالج کے مریض زیادہ ہیں، فروزن شولڈر کے ہیں، ٹیڑھے پاؤں والے ہیں، فریکچرڈ کیس ہیں، ٹانگیں چھوٹی ہیں جو قدرتی طور پہ جو ہمارے اعضاء مکمل نہیں بنتے. تو ایسے جو ہمارے پاس کلائنٹ ہیں وہ تقریباً 385 ہے، اور یہ ہم یونین کونسل سوئچیمیا میں 8 گاؤں میں کرتے ہیں جس میں ایکٹیویٹیز پرفارم کریں، جس میں جسوالہ ہے، چکڑالی ہے، سنگنی ہے، سوئچیمی ہے، مانکرا ہے، موڑا سلیال ہے، چلو چکڑال، میرا شمس اور موڑا نگیال میں ہم یہ ایکٹیویٹیز 2011 سے کر رہے ہیں، اور جس میں ہم نے ڈور ٹو ڈور سروے کیا ہوا ہے. اور اس کے بعد ہم نے ان کے فیسیلیٹیٹ کرنے کے لیے، ان کی لوک آفٹر کرنے کے لیے انہی کے ایک گاؤں میں ہم نے ایک CBR لیول 1 ورکر کو ہائر کیا ہے جو ان کی ڈیلی وزٹ کرتی ہیں، ان کے جو مسائل ہوتے ہیں، ان کے جو آئی سے ریلیٹڈ مسائل ہوتے ہیں، فزیوتھراپی کے ریلیٹڈ کوئی مسائل ہوتا ہے. پھر اس کے ساتھ ساتھ یہ ہے کہ وہ خود بھی ہم نے ان کو ٹرین کیا ہوا ہے، وہ فزیوتھراپی VH نظر چیک کرنے کے لیے امپاورڈ ہیں. لیکن اگر کوئی کلائنٹ ویسے تو انیشلی ادھر ہی ان کی نظر چیک کرتے ہیں، اگر ان کی نظر ٹھیک ہے تو اوکے، اگر نہیں ہے تو وہ پھر ہمارے CBR سینٹر چکڑالی بدال میں بھیجتے ہیں. وہاں پہ ہم ان کی ہر بدھ کو ان کی نظریں چیک کرتے ہیں، ان کی گلاسز پرسکرائب کرتے ہیں. اگر اور کوئی مسئلہ تو فرض کریں کسی کو میڈیسن کی ضرورت ہے یا آپریشن وغیرہ کی ضرورت ہے تو ہم ان کو فردر جگہ پہ ریفر کرتے ہیں. اور میڈیسن اور گلاسز میڈیسن ہم ٹوٹلی فری دیتے ہیں جو ہمارے پاس اویلیبل ہے، اگر نہیں ہے تو ہم پھر لکھ کے دے دیتے ہیں. لیکن جو گلاسز ہے ادھر بھی ہم 70 روپیز میں ہر کلائنٹ کو ضروری ہے کہ اس فلاحی کام میں اپنا کنٹریبیوشن اور شیئر ضرور کریں، اور اس کے لیے ہم نے 70 روپے اس سے ضرور چارج کرتے ہیں. تو اس کے علاوہ وہ جو ہمارے لیول 1 ہے وہ کچھ مریضوں کو تو ادھر ہی فزیوتھراپی کے حوالے سے ایکسرسائز کرواتے ہیں، لیکن اس کو یہ ہے کہ اگر دیکھنا ہے کہ اس کی کیا امپرومنٹ ہو رہی ہے نہیں ہو رہی، اگر ہو رہی تو وہ کنٹینیو کرتی ہیں، اگر نہیں ہو رہی تو ان کو پھر وہ ہمارے CBR سینٹر میں بھیجتی ہیں. اور ہر منگل کو ہمارے پاس فزیوتھراپسٹ کنسلٹنٹ فزیوتھراپسٹ آتے ہیں جو ان کا باقاعدگی سے چیک کرتے ہیں. اگر وہ دیکھتے ہیں کہ اگر وہاں پہ ان کا ٹریٹمنٹ یا علاج ہو سکتا ہے تو ادھر کرتے ہیں. پھر فردر ہم اپنے کولیگس کو ایڈوائس دیتے ہیں، بتاتے ہیں کہ اس طرح کریں، یہ ان کے لیے ضروری ہے، اس طرح کریں. اگر اس سے بھی بہتر نہیں ہوتا تو پھر ان کو ہم NRSP نیشنل انسٹیٹیوٹ ریہیبلیٹیشن میڈیسن اسلام آباد ریفر کرتے ہیں، جہاں پہ ان کو میڈیکل چیک اپ پلس ان کا ڈس ایبلٹی سرٹیفکیٹ کے لیے بھی ہم کوشش کرتے ہیں. تو یہ ایک کافی ہیلدی ایکٹیویٹیز ہے. تو لیکن انفارچونیٹلی ہمارے لوگ جو ہے نا اپنے ڈسیبل کو چھپا کے رکھتے ہیں. اگر خدا نخواستہ کسی گھر میں کوئی ڈسیبل ہو تو کوشش کرتے ہیں کہ اس کو چھپا کے رکھیں. وہ سمجھتے ہیں کہ اس میں شاید ہماری انسلٹ ہے، حالانکہ اس میں کوئی انسلٹ نہیں ہے. ان کو تو باہر لانا چاہیے، ان کا علاج کرانا چاہیے، لیکن ہمارے لوگ ان کو باہر نہیں لاتے، ان کا علاج نہیں کرواتے. تو اگر ہم ان سے جا کے بات کرتے ہیں کہ آپ ان کے لیے یہ کریں، ہم بھی ان کے لیے کوشش کرتے ہیں، ایجوکیشن کے لیے کوشش کرتے ہیں، ہیلتھ ایشوز کے لیے کوشش کرتے ہیں، تو وہ ہمیں رسپانس کرتے ہیں اس نے کون سا ڈاکٹر بن جانا ہے، اس نے کون سا پروفیسر بننا ہے، اس نے کون سا انجینئر بننا ہے، بس ٹھیک ہے یہ ہمارے اس میں پڑھا رہے تو ہم اس کو بس کھانا دیں گے، بس کی لوک آفٹر کرتے ہیں. کہ اللہ کی رضا تھی، اللہ کی مرضی ہے، اس نے پیدا کیا ہوا ہے تو ہم ان کو جو ہم سے ہو سکتا ہے ہم کریں گے. لیکن ہم لوگ ان کو یہ کہتے ہیں کہ نہیں ٹھیک ہے یہ ضروری ہے، یہ تو اللہ پاک کی مرضی سے ہے، لیکن یہ ہے کہ جو ان کو بیچاروں کو جو ان کو ڈسیبلٹی ہے، جو ان کو معذوری ہے، وہ اس کو ہم بہتر تو کر سکتے ہیں نا، ان کی لائف سٹائل کو بہتر تو کر سکتے ہیں، ان کو سہولتیں تو دے سکتے ہیں. تو اس کے لیے ہم بڑی کوشش کرتے ہیں، لیکن کافی حد تک ہم کامیابی ہوئے ہیں. ایسی باتیں تو اس کے لیے ہمارا جو فرسٹ پرائرٹی ہے وہ ہے ایجوکیشن. تو اگر ہمارے بچے اچھا پڑھ جائیں گے، اچھے ایجوکیشن میں آ جائیں گے، ایجوکیشن کا ہرگز مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ پروفیسر یا ڈاکٹر ہی ہم نے بنانا ہے، لیکن وہ اپنی کم سے کم ڈیلی لیونگ سکلز کو تو امپروو کر سکتے ہیں. اپنا کھانا خود سے کیسے کھا سکتے ہیں، اپنی بات کیسے لکھ سکتے ہیں، ٹوائلٹ کیسے اٹینڈ کر سکتے ہیں، اپنا وہ
یہ اپنے شوز وغیرہ اپنی سیلف کیئر تو کر سکتے ہیں. تو ہمارا ٹارگٹ یہ ہے کہ اس میں جو سب سے جو مشکل ڈسیبلٹی ہے ہمارے لیے وہ مینٹلی امپیئرمنٹ ہے, ذہنی طور پہ. ویسے ہیئرنگ والے تو ماشاءاللہ کافی ایکٹیو ہوتے ہیں, ویژولی ان کو بھی پرابلمز ہوتی ہیں, لیکن سب سے جو ہماری مشکل ترین ڈسیبلٹی ہے وہ مینٹلی امپیئرمنٹ ہے, اور جس کے لیے ہمیں بہت زیادہ کوشش کرنی پڑتی ہے. اور یہ میرا ذاتی رائے ہے کہ اگر کسی گھر میں کوئی بھی ڈسیبل ہو جاتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ ایک ہی ڈسیبل ہے, اس فیملی کے لیے پوری فیملی کے لیے پرابلم بن جاتا ہے. تو ہمیں لوگ اکثر کہتے ہیں کہ ڈاکٹر صاحب آپ آتے ہیں بڑی اچھی باتیں کرتے ہیں, لیکن یہ ہم سے پوچھو کہ ہمارے ساتھ کیا گزرتی ہے. لیکن واقعی یہ اٹس اے ریئلٹی کہ یہ آسان نہیں ہے, یہ آسان نہیں ہے, کیونکہ کوئی نہ کوئی ڈسیبل بندے کے ساتھ 24 آور کا رہنا بہت ہی ضروری ہے. تو اس میں جس طرح ہم لوگوں کو کمیونٹی میں پینیٹریٹ کرتے ہیں, فیملی کو موٹیویٹ کرتے ہیں, کلائنٹس کو موٹیویٹ کرتے ہیں کہ وہ اپنے آپ کو مین سٹریم کریں, لوگوں میں آئیں, کمیونٹی میں آئیں, اپنا کمیونٹی ایونٹس میں پارٹیسپیٹ کریں, تو بڑی حد تک لوگ ہمارے ساتھ اس میں کوآپریٹ کر رہے ہیں. لیکن سٹل بہت ساری اپنا وہ ورکنگ چاہیے, اور جس میں اسپیشلی ہمارا یہ جو خطہ پٹوار ہے اس میں کوئی انڈسٹری نہیں ہے, کوئی کارخانہ نہیں ہے, کوئی اتنے اچھی فیسلٹیز نہیں, ہیلتھ فیسلٹیز نہیں ہیں, ایجوکیشن فیسلٹیز نہیں ہیں. اگر ہم ایجوکیشن کی بات کریں تو ہمارے پاس جو اسپیشل ایجوکیشن کا اسکول ہے وہ گجر خان میں ہے یا کلر سیدہ میں ہے. اور جیسا کہ آپ کو پتہ ہے کہ ہم لوگ تو کلر کے نزدیک ہیں, لیکن گجر خان ہم سے بہت دور ہے. تو لیکن حقیقت میں یہ کہ ہمارا جو ایکٹیویٹیز ہے, جو کام ہے, وہ تو گجر خان میں ہے. تو ہم نے اسپیشل ایجوکیشن تحصیل کلر سیدہ والوں سے بات کی ہے کہ یہ جو گاڑی آپ ادھر چوہا خالصہ تک لے کے جاتے ہیں, آپ چوک پنڈوری تک جاتے ہیں, تو یہی اگر آپ ہمارے لیے کوئی کوریج دے دیں تو ہمارے کلائنٹس کے لیے بھی یہ بڑی ہی فروٹفل ہوگی. لیکن وہ کہتے ہیں جی ڈاکٹر صاحب اس میں ہماری مجبوری ہے کہ ہم لوگ دوسری تحصیل میں نہیں جا سکتے. تو اسی ریفرنس سے میں ان کی بات جینوئن ہے, تو وہ دوسری تحصیل ہے, تو اسی ریفرنس سے میں نے گجر خان کے جو اسپیشل ایجوکیشن کے پرنسپل صاحب ہیں, میں نے ان سے بات کی, تو انہوں کہتا ہے جی وہ تو بہت دور ہے, ہماری گاڑی وہاں تک نہیں جا سکتی, ہمارے پاس فیول چارجز بہت زیادہ لگتے ہیں. تو ہاں, اگر آپ لوگ چاہتے ہیں کہ اپنے لوگوں کو, اپنی کمیونٹی کو امپاور کرنا چاہتے ہیں اس اسپیشل ایجوکیشن کے حوالے سے, تو وہاں پہ کچھ لوکل گورنمنٹ سے مل کے کوئی ایسا اسکول یا ادارہ اسٹیبلش کریں تاکہ ان کو وہیں پہ ایجوکیٹ کیا جائے, وہیں پہ ووکیشنل ٹریننگ یا وہیں پہ کوئی نہ جو ان کی بہتری کے لیے کام ہو سکے, تو وہاں پہ آپ کوشش کریں. لیکن کیونکہ گجر خان ہم سے بہت دور ہے تو ہم آپ کو گاڑی نہیں دے سکتے. تو یہ بھی ہمارے اسپیشل بچوں کے لیے یہ بہت بڑی مشکل ہے. انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب یہ بھی قریب ہوگا, کیونکہ جس میں کمیونٹی شامل ہوتی ہے جی وہ کام انشاءاللہ تعالیٰ پایا تکمیل تک انشاءاللہ 3-4 ملاقاتیں میری آپ کے ساتھ ڈوگ دل محمد جی چودھری ممتاز صاحب کے حوالے سے, وہ جو کیمپ تھے یا آپ کے جو سالانہ ہوا کرتے ہیں اس میں ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے. جی, تو ابھی کب آ رہا ہے ڈے وہ جو ہے وہ انشاءاللہ ویسے تو ہم سارے ڈیز کو سیلیبریٹ کرتے ہیں. ابھی ریسنٹلی 8 اکتوبر میں ہمارے پاس آئے گا بلائنڈنس ڈے, اس کے بعد ڈائبٹیز ڈے آئے گا, اس کے بعد پھر ہمارا جو میگا ایونٹس ہوتا ہے وہ ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے ہے. تو وہ انشاءاللہ وہ دسمبر کی 3 تاریخ کو آتا ہے. تو ہم انشاءاللہ اس میں اس کو نئے انداز میں پرجوش ہو کے آپ بھی اس میں شامل ہوں گے, ہم بھی شامل ہوں گے. تو انشاءاللہ وہ ہم دسمبر میں اس کو سیلیبریٹ کریں گے. تو اس میں اسپیشلی خاص طور پر آپ نے چودھری ممتاز حسین کا نام لیا, تو یہ میرے لیے بہت ہی قابل احترام ہے, جو ہر ایونٹ میں ہر طرح کے ہمارے ہلا گلا پروگرام میں ہمارے جتنے بھی ایونٹ آتے ہیں, اور اسپیشلی جو ورلڈ ڈسیبلٹی ڈے ہے اس میں بڑھ چڑھ کر اپنا حصہ ڈالتے ہیں. اور اس کے ساتھ ساتھ ڈاکٹر عبدالغفور ٹرسٹ, بابو اللہ دیتا ویلفیئر ٹرسٹ, NRSP, یہ ایسے ادارے ہیں جن کے ساتھ مل کر ہم اپنے ڈسیبل لوگوں کے لیے, ان کی فلاح کے لیے, بہتری کے لیے کام کرتے ہیں. خوش رہیں جی, آباد رہیں. خدمت خلق کے لیے اللہ تعالیٰ نے آپ کو چنا ہے. اللہ تعالیٰ آپ کو اس پہ قائم و دائم رکھے اور آپ اسی طرح خدمت کرتے رہیں. تو انشاءاللہ تعالیٰ ملاقاتیں رہیں گی آپ کے ساتھ. آپ کی بڑی اچھی اور مفید جو گفتگو ہے ہمارے ناظرین نے سنی ہوگی, اور امید ہے کہ ان کو خاص کر جو آپ نے مشورے دیے ہیں آنکھوں کے حوالے سے, جو لوگ ہمارے ڈسیبل ہیں, اسپیشل پرسن, اس حوالے سے وہ ان کو پسند آئے گی. بلکہ پسند نہیں, بلکہ وہ بھی اس میں بڑھ چڑھ کر حصہ لیں. الفت بھائی, میں آخر میں ایک دو باتیں کرنا چاہوں. میں بیچ میں شیئر ٹائم کی وجہ سے, اصل میں یہ جو ہمارے نیو الیکٹڈ گورنمنٹ ہے
हम इनसे भी रिक्वेस्ट करते हैं, माशाल्लाह इन्होंने हमारे साथ कमिट किया हुआ है कि हम भी आपके साथ बढ़ चढ़ कर इस नेक काम में हिस्सा डालेंगे। तो हम जो हैं तमाम स्टेक होल्डर से, तमाम लोकल गवर्नमेंट से ये रिक्वेस्ट करते हैं और वो तावन करते हैं और करते रहेंगे। और स्पेशली हमने कल मीटिंग हुई हमारे सुचीमिया में, तो वहाँ के जो चेयरमैन है, नए चेयरमैन जनाब मलिक शेर अफगन साहब, तो उन्होंने भी कहा था कि हम मैंने उनको कहा था कि देखें कि जैसे यूनियन काउंसिल सूची में कि और भी प्रॉब्लम्स हैं, तो उसमें एक माजूर लोगों के भी बहुत सारे मसाइल हैं। तो जब आप कोई प्लानिंग करते हैं, कोई काम करते हैं, तो हमारे इन जो डिसेबल्स लोग हैं इनको भी याद रखिएगा। थैंक यू वेरी मच। बहुत मेहरबानी, थैंक यू, शुक्रिया।